बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न में। मैं हूँ आलिया कैसर, प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम की बात करते चलें तो अमूमी तौर पर पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की 70% से ज़ायद आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत से मुंसलिक है, लेकिन अक्सर व बेशतर देखा जाए इन डेप्थ तो 100% लोग ज़राअत से ही वाबस्ता हैं। हमारी खुराक का दारोमदार इन्हीं शोबों पर है और इन शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए तहकीक का एक अमल जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान फोकस भी कर रहे हैं। अगर हम बिलियन सुनामी ट्री का तज़किरा करते चलें, हम उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जिक्र करें, इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का तज़किरा करें और फिर नौजवानों को इस फील्ड में ख़ास तौर पर ख़ुद मुख्तार बनाने के हवाले से जो उनके अहकामात और मुख्तलिफ जो इजलास हैं उनकी सदारत के दौरान वो ख़ुद भी मौजूद रहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है वो इस बात का बोलता सबूत है कि पाकिस्तान इस वक्त ज़रई तहकीकाती फील्ड में आगे भी बढ़ रहा है और ज़मीन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन इक़दामात भी लिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान की इसमें बेहतरीन हुनरमंद नौजवानों को तैयार भी कर रही हैं। उन्हीं में अगर एक यूनिवर्सिटी का तज़किरा करते चलें तो वो पीर मेहर अली शाह बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी है और ये वो यूनिवर्सिटी है जो दीगर यूनिवर्सिटी से इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि ये ज़रई यूनिवर्सिटी और यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आने वाले वक्त में ख़ास तौर पर खुराक के हवाले से और उसके बाद ज़रई तहकीक के हवाले से बड़े अहम साबित होंगे, क्योंकि इस वक्त जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर को खुराक के हवाले से कई तरह के चैलेंजेस का सामना है, वहीं यूनाइटेड नेशन का मानना यह है कि दुनिया के कई ममालिक जो हैं वो खुराक की कमी का शिकार होते जा रहे हैं। इस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और बात करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर क्या इक़दामात ले रही है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर कमरुज़्ज़मान, जो कि वाइस चांसलर हैं पीर मेहर अली शाह बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के। सबसे पहले सर, अगर हम बातचीत का आगाज़ करते चलें तो यकीनन ज़रई यूनिवर्सिटी बड़ी अहम एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की ज़रई तहकीकाती फ़ील्ड के हवाले से। स्पेसिफ़िकली जब हम पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी का तज़किरा करते हैं तो इसके हवाले से बताइएगा, कब से कायम है, क्या काम कर रही है, कौन सी फील्ड्स में आगे बढ़। ये बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी है, ये पहले बारानी कॉलेज था, तो ये 25 साल हो गए इसको अब यूनिवर्सिटी बने। तो इसमें हमारे पास जो है फैकल्टीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं। तो एक जो सबसे बड़ी फैकल्टी है वो एग्रीकल्चर फैकल्टी है, वेटरनरी साइंसेस की फैकल्टी है, उसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फैकल्टी है और हमारे पास जो है एक साइंसेस की है, सोशल साइंसेस की है और जो इंस्टीट्यूट हैं वो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, आईटी का इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट साइंसेज इंस्टीट्यूट, सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपोनिक। तो उसके अलावा जो है ये सेंटर्स हैं, तो कुछ नए सेंटर बन रहे हैं जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के, तो उसमें और जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास कोई 13,000 के करीब हैं। तो ये फैसलाबाद की जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपको पता वो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और बड़ी यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ये एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और ये मेनली तो जो बारानी एरियाज़ हैं उसमें जो स्टूडेंट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, लेकिन ये चूँकि अब जो इश्यूज़ एड्रेस किए जा रहे हैं वो एरड के भी हैं और इरीगेटेड लैंड के भी, तो नेशनल लेवल पे ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है ये एग्रीकल्चर के हवाले से और अब ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हवाले से ये काफ़ी हद तक लीड ले रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान की ज़राअत को और हमारी जो ज़रई तहकीक है उसको बहुत बड़ा बूस्ट भी देगा और उस पर काम भी बड़े तेज़ी से किया जा रहा है? गवर्नमेंट जो उसका जो प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का जो विज़न है उसके मुताबिक भी, और हमने जो यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट जो शुरू किए हैं जो मेरे ये 2.5 साल में, हमने एक इसमें इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का नेशनल सेंटर शुरू किया है जो कि आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और ये 4 साल का मंसूबा है। इसमें हम जो हॉर्टिकल्चरल और मेडिसिनल प्लांट हैं उससे हम जो एक्सपोर्टेबल जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हम ISO सर्टिफाइड लैब बनेगी और उससे हम वो जो है जो एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरा जो है, जैसा कि मैंने कहा
کہ پر ایکڑ ییلڈ بڑھانے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو اربنائزیشن ہو رہی، ریئل اسٹیٹ کا آپ دیکھیں، ہماری جو کلچریبل لینڈ ہے وہ کم ہو رہی، اور اس کے لیے ٹیکنالوجی، دوسرا کلائمیٹ چینج جو اس کا افیکٹ آ رہا، وہ اس کے لیے بھی ٹیکنالوجی جب ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہم پریڈکٹ نہیں کر سکیں گے اور اس قسم کی ورائٹیز نہیں بنا سکیں گے، پھر میکنائزیشن نہیں ہوگی۔ اچھا، پورے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز ہیں، اسٹوڈنٹ کئی طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہنر بھی حاصل کر رہے ہیں۔ جب ہم خاص طور پر بارانی زرعی یونیورسٹی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ کیسے دوسری یونیورسٹیز سے مختلف ہے، اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے باہر نکل کر آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی فیلڈز ہوں گی ٹیکنالوجی کی بھی اور زراعت کی بھی کہ جس میں وہ واقعی ایک بڑا چینج جو ہے وہ ملک کے لیے لے کر آ سکتا ہے؟ ہماری جو ریسرچ ہے نا وہ زیادہ فنڈامنٹل کی طرف چلے گی، بیسک، جبکہ ایگریکلچر میرے نزدیک ہے ہی اپلائیڈ، اس میں انڈسٹری، گورنمنٹ اور یونیورسٹی جو اکیڈیمیا ہے اس کا لنک ڈیولپ ہونا بہت ہی امپورٹنٹ، تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے ہیں وہ انڈسٹری فارم پہ جا کے پروسیسر کے ساتھ، پروڈیوسر کے ساتھ، مینوفیکچرر کے ساتھ کام کریں۔ ہینڈز آن سکلز کی ہمارے بہت کمی ہے، جو کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامیاب نوجوان پروگرام آپ نے کہا وہ سکل کا ہی ہے، سارا سکل ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم نے جو سٹیک ہولڈرز میٹنگ کی، ہم ابھی بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جو انڈر گریجویٹ ہیں وہ انٹرنشپ کریں، جو پوسٹ گریجویٹ ہیں وہ تھیسس جو ہے وہ اپلائیڈ ریسرچ پہ کریں، تاکہ جو ریئل ورلڈ پرابلم ہیں اس کو سالو کریں۔ پرائم منسٹر کا ایک بہت بڑا یہ بھی ویژن بھی ہے کہ تمام تر جو نوجوان ہیں ان کو ہنرمند کیا جائے، یہاں پر اس حوالے سے کیا کام دیکھیں جی، اس میں جو ہے نا پہلے تو میگا پروجیکٹ کی میں نے تو یہ جو، حالانکہ یہاں آپ کو پتہ بڑے بڑے اور بھی ادارے ہیں ایگریکلچر کے علاوہ بھی جس میں یہ آئی ٹی کا کام، کیونکہ ایگریکلچر جو اب ہے وہ ٹریڈیشنل نہیں رہی، اس میں آئی ٹی کا بھی استعمال، اس میں جی پی ایس کا، جیو انفارمیٹکس کا، وہ ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ تھے۔ تو میں نے جو پہلا میگا پروجیکٹ انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کا ہم نے کیا وہ 1.5 ارب روپے کا، جب ہم لے کے گئے آئیڈیا گورنمنٹ نے اپروو کیا اور فنڈنگ کا ابھی تک ایشو نہیں رہا ہمیں۔ دوسرا پرسیجن ایگریکلچر کا، تیسرا لائف سٹاک جینومکس اینڈ جینیٹکس کا، بریڈنگ کے حوالے سے، یہ 3 بڑے سینٹر۔ اور اس کے بعد میں ایک آئیڈیا پرائم منسٹر صاحب سے، پی سی ایس آئی آر کے چیئرمین ہیں ہمارے ڈاکٹر عابدی صاحب، ان سے اور فواد چودھری سے ڈسکس کر کے ہم ڈسکس کیا ہیمپ کا، جو انڈسٹریل ہیمپ جو یہاں پہ جس کو پنجابی میں بانگ کہتے ہیں اردو میں، تو اس کا بھی ہمارے وہ جو اب شبلی فراز جو ہیں منسٹر، انہوں نے افتتاح کیا روات میں، ہمارا ہائیڈروپونک کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے 5 ایکڑ کا، وہاں سے شروع کیا۔ کوئی 5 ارب روپے کے تو وہ ہم نے جو پروجیکٹ لیے ہیں وہ سارے ہی وہ ہوں گے انڈسٹری کے ساتھ، اور جو بھی پروڈکٹ بنے گی وہ کمرشلائز ہوگی۔ سر، بات کر لیتے ہیں جو اس وقت کے پاکستان کو خوراک کے چیلنجز درپیش ہیں۔ ظاہر ہے پوری ملک میں یا پوری دنیا میں جو ہے وہ ہمیں یونائٹڈ نیشن کو سنیں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو سنیں تو وہ پلی کر رہے ہیں کہ جی خوراک کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو آسانی دی جائے اور مدد فراہم کی جائے۔ پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے چیلنجز اس وقت ہمیں درپیش ہیں اور کیسے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے خوراک کے معاملات میں؟ دیکھیں جی، جو اب آپ اگر گندم کا دیکھیں کہ گندم ہماری جو ہے لاسٹ ایئر بمپر کراپ جس کو کہتے ہیں ہوئی، تو ہماری یونیورسٹی نے جو اس میں رول پلے کیا، ہم یونیورسٹیز کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے حسین جہانیہ گردیزی صاحب جو ایگریکلچر منسٹر ہیں تو وہ ہمارے فیصل آباد یونیورسٹی کے المنائی ہیں، تو وہ ان سے ہم نے مل کے جو ان کا ایکسٹینشن ونگ ہے ان کے ویژن کے مطابق ہماری یونیورسٹی نے ایک آؤٹ ریچ کمپین شروع کی، تو ہم نے ہر تحصیل میں تقریباً کوئی 20 کے قریب، جس میں 10 اسٹوڈنٹ، تاکہ ان کی ٹریننگ بھی ہو جائے اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی، اور 10 جو ہمارے پروفیسر تھے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے ربی کراپ کی جس میں مینلی ویٹ تھی کمپین چلائی، تو اس سے 10% ہماری پر ایکڑ ییلڈ بڑی، جو ہم نے ڈیمونسٹریشن کر کے دکھائی ادھر فیلڈ میں۔ اس وقت جو ہے تینوں یونیورسٹیاں مل کے، ملتان یونیورسٹی، فیصل آباد سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہ ڈاکٹر اقرار احمد خان اس کمپین کو وہ ہماری یونیورسٹیوں میں لیڈ کر رہے ہیں، اور گردیزی صاحب جو ہیں وہ اوورال ہمارے وہ جو منسٹر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو وہ ہم نے کوئی 100 کے قریب اسٹوڈنٹ ایک ہفتے کے لیے ان کو فیلڈ میں بھیج دیا، اور ہر تحصیل میں کوئی 20-20 25 ہر گاؤں میں جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے وہ مینجمنٹ جو پریکٹسز ہیں، کہ فار ایگزامپل اچھا سیڈ جو ہے کہاں سے ملے گا،
ان کی مدد کریں گے. وہ اریگیشن کب کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, اگر کوئی ڈیزیز ہے اس کو کس طرح مینیج کرنا, پھر اس کے بعد اگر کوئی پیسٹ ہے پھر ہارویسٹنگ ٹائم پہ جائیں گے, پھر میکنائزیشن ہے, جو اکوپمنٹ ہے, امپلیمنٹ ہے, اس کو کیلیبریٹ کرنا سکھائیں گے تاکہ پر ایکڑ ییلڈ بڑھ سکے. اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ ہم جب وزیر اعظم عمران خان کی کاوشوں کی بات کرتے ہیں, اس وقت جو موجودہ حکومت اقدامات لے رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح سمت میں ہے؟ مزید انہیں کیا کرنا ہوگا زراعت کے شعبے کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال آپ وہ گنے کی قیمت دیکھ لیں, وہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا, کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ زمیندار کو پوری قیمت ملی اور ٹائم پہ ملی. اس کا امپیکٹ کیا آیا کہ جب اس کے پاس وہ کیش فلو آیا تو انہوں نے ویٹ کے لیے جو ان پٹ تھی وہ ٹائملی خریدی, اور ویٹ کی پیداوار بھی پچھلے سالوں سے بہت زیادہ ہوئی. تو گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا. سیکنڈلی جو آپ نے وہ سونامی بلین ٹری سونامی کی بات کی, یہ تو اتنا زبردست انیشیٹو ہے کہ یقین کریں کہ یہ تو آنے والی نسلوں پہ بھی وہ ان کا احسان ہوگا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اور کتنی پولوشن ہے لاہور, فیصل آباد اور بڑے شہروں میں دیکھیں اسموک کا, وہ بھی. اور تیسرا جو ہے امپلائمنٹ کا. اور اس سے اگلا جو ہے ہمارا جو ایک اور کلیبوریشن جو میگا پروجیکٹ آیا ہے ہمارے پاس, وہ یہ سونامی شہد, وہ پرائم منسٹر آفس میں وہ لانچ ہوا تھا. جو یہ جہاں پہ انہوں نے کلسٹر بنائے ہیں نا ٹریز کے, وہاں پہ وہ بی ہائیوز دیں گے, اور اس کی ٹریننگ جو ہے وہ بی کیپر کی وہ ہماری یونیورسٹی کرے گی. اور ان کو جو بی کیپر ہیں ان کو فنڈنگ جو ہے وہ نیشنل بینک کرے گا. نوجوانوں کو 40 سے 50 ہزار روپیہ ایچ بی کیپر جو ہے وہ کما سکے گا مہینے کا. یہ ایک الگ انیشیٹو ہے جو کہ یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہوگا. اور ایکسپورٹیبل جو ہنی ہے وہ ہمارے یہاں پہ آئی ایس او سرٹیفائڈ لیب بن رہی, تو یہ کلائمیٹ چینج منسٹری کے ساتھ مل کے, تو یہ بھی پرائم منسٹر کا جو انیشیٹو ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس طرح میں نے جو دیکھا, پہلے میں نے بتایا کہ جو فنڈنگ ہم نے لی ہے, جو انوویٹیو آئیڈیا لے کے گئے ہیں ہمارا, تو وہ اپروو ہوا اور ہمیں فنڈنگ مل رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کووڈ کے دنوں میں بہت زیادہ مسئلہ آیا تھا بچوں کی فیسوں کا, وہ گورنمنٹ نے بڑا سپورٹ کیا. 5000 بچوں کو ہم نے وہ اسکالرشپ دیے ہیں, ان کی فیس پے کی ہے 13,000 میں سے. کوئی بچہ ہم نے فیس سے جو ہے وہ نہیں رہنے دیا. پاکستان کیا موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے تیار ہے, اور اس تبدیلی کے نتیجے میں ہماری خوراک پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جی یہ جو کلائمیٹ چینج آپ نے جیسے بتایا کہ اوورآل ہر جگہ پہ یہ چیلنج ہے, ہمارے بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک تو یہ جو گورنمنٹ کا یہ بلین ٹری سونامی, یہ بھی اس میں کافی ہیلپ کرے گا. لیکن ابھی میرے خیال میں ہم نے جو پروگرام شروع کیا ہے, ہم ڈیٹا سینٹر بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ, وہ سمارٹ فارم سے جو ڈیٹا کلیکٹ ہوگا. لیکن اسی حوالے سے جو میری جو سجیشن ہوگی کہ ابھی سے ہمیں جو ہے وہ پوری یہ ایک نیشنل لیول پہ یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہونی چاہیے کہ آنے والے سالوں میں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو گلیشیئر پگھلیں گے, جو یہ بارشوں کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے یہ اور ٹائملی نہیں ہو رہی, تو یہ سب جو ہے یہ اس کی پریڈکشن ہو, اور اس کی وجہ سے جب یہ ٹیمپریچر ویریشن ہوگی, ہیومیڈیٹی ہوگی, اس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں فصلوں کی وہ ہوں گی. وہ ایسا سینٹر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہر قسم کے سائنٹسٹ ہوں اور وہ پریڈکٹ کر سکیں کہ جو آنے والے سالوں میں, کہ فار ایگزامپل 20 سال بعد ملک میں کیا ہونے والا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. آلدو کہ گورنمنٹ اس پہ کافی کام کر رہی, لیکن مزید اس میں ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہم دیکھیں, چونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس پاکستان کا بھی تجربہ ہے, اور دنیا کے مختلف ممالک میں, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے برطانیہ ہے, چاہے دیگر ممالک ہیں, آپ کو وہاں رہنے کا اور وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا. وہاں پر ایک چیز ہے کہ آپ کو موسمیاتی پھل نہیں ملتے, کوئی بھی پھل, کوئی بھی سبزی کسی بھی موسم میں اویلیبل ہوتی ہے. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو پاتا, اور اس کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے کہ ہمیں, اگر ہم پھلوں کی بات کرتے چلیں تو جو انواع اقسام کے پھل ہیں وہ ہر موسم میں ہمیں دستیاب ہوں, اور اسی طریقے سے سبزیاں بھی, تو اس کے لیے کیا کوئی کام کیا جا سکتا ہے, اور کیا یہ پاسبل ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو اس میں یہ کہ فروٹ کے حوالے سے جیسے آپ یہ پوٹھوا ریجن ہی لے لیں, جی,
یہ تو ہر قسم کا فروٹ یہاں پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اس کے علاوہ میں جو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ویلیو ایڈیشن، کہ یہ ایک ویلیو چین ہے کہ آپ نے لینڈ پریپریشن سے لے کے سوئنگ مینجمنٹ سے ہارویسٹنگ کر لی، اس کے بعد جو میں کمی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک میرے خیال میں کلسٹر بننے چاہیے، کہ فار ایگزامپل اولیو کا ایک ہے، گریپس کا ہے، باقی جو ویجیٹیبلز کا ہے، یہ پوٹھوار کی صرف اگر بات کر لیں تو وہاں پہ ہی جو ایس ایم ایز کہتے ہیں اسمال انڈسٹری لگنی چاہیے، اس کی پروسیسنگ ہو، کیونکہ ہمارا فروٹ ایک تو ضائع بہت ہوتا، اور پروسیسنگ ہو اور بائی پروڈکٹ آپ کو ہر وقت وہ جو ہے اویلیبل ہوں، اور اس کی کوالٹی امپرومنٹ جو ہے، جیسے یہ سمارٹ ٹیکنالوجی ہم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، اس سے اس کی کوالٹی امپروو ہوگی اور وہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں۔ ہمارے پاس فروٹ ہر قسم کا ویجیٹیبل، دوسرا جو ہے ٹیکنیک کا، کہ اگر آپ کو کسی وقت موقع ملے، یہ ہمارا روات میں 5 ایکڑ کا ہائیڈروپونک، وہ ہائیڈروپونک میں 10 ٹائمز ایٹ لیسٹ زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے، اور وہ سائل لیس ہے، اور اس پہ کیمیکل کا استعمال نہیں ہے، ہائیجینیکلی ہیلتھ وائز ہیلتھ بینیفٹ بہت ہیں، اور جس سیزن میں آپ چاہیں سبزیاں اگا سکتے ہیں یہ، اور جو اس کا یہ جس کو گرین ہاؤس یا ہائیڈروپونک کہتے ہیں وہ ٹیکنالوجی، وہ ہمیں چھوٹے لیول پہ اب انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آئندہ اگر ہم بات کرتے چلیں کچھ سالوں میں، تو زراعت کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے، آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر ہم آئندہ 10 یا 5 سال کی بات کریں تو جو چیلنجز اس وقت کرونا کی وجہ سے بھی رہے، ویسے بھی ہمیں درپیش ہیں خوراک کے، آپ سمجھتے ہیں کہ اوور کم کرتے ہوئے ہم بہت آگے بڑھ سکیں گے؟ دیکھیں جی، یہ میں تو بڑا ہوپ فل ہوں، چیلنجز بہت ہیں، کیونکہ اگر میں کمپیئر کروں ڈیولپڈ کنٹریز سے تو بہت زیادہ ہیں، تو لیکن اگر یہ پھر میں کہتا ہوں گورنمنٹ، اکیڈیمیا اور انڈسٹری، یہ اگر مل کے تینوں، جس طرح سے یہ اب گورنمنٹ کافی حد تک یہ سیریسلی ایگریکلچر کو لے رہی، اور اسی طرح سے اگر ہم کریں اور یہ یونیورسٹیز اپنا رول ادا کریں، جیسا کہ یہ میں نے بتایا کہ اپلائیڈ ریسرچ، یہ تینوں مل کے، تو اور کسان ہمارا بہت محنتی ہے، تو پر ایکڑ ییلڈ بڑھا کے کاسٹ آف پروڈکشن کم کر دیں، اور اس کو یہ ویلیو چین کی جو میں نے بات کی، ویلیو ایڈیشن کی، تو اس طرف چلے جائیں، تو میرا خیال ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، ایگریکلچر کے بغیر یہ تو ملک چل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، جب ہم زرعی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، یہاں پر آنے والے اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں، خواتین جو ہیں، جو لڑکیاں ہیں، فیوچر وائز جب بھی پیرنٹس سوچتے ہیں تو کچھ 3-4 پروفیشن ہیں، اور اسی طرح یونیورسٹیز کو انتخاب کرنے میں بھی وہی ہمارے سامنے آتے ہیں، تو خواتین کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں یہاں سے پڑھنے کے بعد آنے والے وقت میں؟ یہ اسٹوڈنٹس آپ کہاں دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں یہاں پر اگر وہ زرعی تعلیم کی طرف آتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ نے یونیورسٹی میں دیکھا ہوگا، اب باقیوں میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ 50% جو ہے وہ سے زیادہ لڑکیاں اگر اوپن میرٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ لڑکوں کا کوٹا رکھنا پڑے گا، کیونکہ بچیاں ہی محنت کر رہی۔ میں نے ایک کنووکیشن کروایا، اس کے بعد یہ کووڈ آ گیا، 10 میں سے جو 8 وہ گولڈ میڈل تھے وہ لڑکیوں کے تھے، اور میں تو چونکہ میں نے کینیڈا میں میری ریسرچ گروپ ہے کافی بڑا، اس میں لڑکیاں ہیں، وہ ٹریکٹر بھی چلاتی ہیں، ہارویسٹر بھی چلاتی ہیں۔ میں خود جا کے انکریج کرتا ہوں کہ فارم پہ جائیں، آپ اب کام کریں، چونکہ آپ نے جب ایک شعبہ چوز کر لیا، حالانکہ ریسرچ کے ادارے ہیں یونیورسٹیوں میں جو بچیاں جا کے کر سکتی ہیں، لیکن ٹرینڈ چینج ہو رہا، آپ کو بھی پتا کہ، اور پہلے فیصل آباد یونیورسٹی جب میں اسٹوڈنٹ تھا ایگریکلچر میں 4 یا 5 لڑکیاں ہوتی تھیں، اب وہ 23,000 میں سے آدھی لڑکیاں ہیں، تو اب فیلڈ میں بھی اب گروپ گئے ہیں، فیلڈ میں ہر گروپ کے ساتھ لڑکیاں ہیں، تو اور محنتی بھی ہیں، اور لیکن آپ کی بات کہ یہ جو ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، کچھ پیرنٹس ہیں، جب ہم نے یہ انٹرنشپ شروع کی، وہ ایک پیرنٹس آئے کہ جی بچی فارم پہ کیسا، ہم نے کنونس کیا اس کو، بچی گئی وہاں پہ، تو یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے، اور میڈیا کی بھی اسپیشلی جو آپ کا بھی ہے کہ بچیوں کو انکریج کیا جائے، کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے۔ جی بالکل، ظاہر ہے کہ جب ہم زراعت کی خوراک کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر گھرانے لڑکیوں سے ہی جا جوڑتے ہیں، لیکن جب اگر ہم سائنٹسٹ کی بات کریں یا پھر اسی طریقے سے اس زرعی تحقیق کے حوالے سے آگے بڑھنے والی اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو اس میں
پیرنٹس کی چوائس تھوڑی سی الگ ہمیں دکھائی دیتی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو مختلف سینٹرز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا جو تحقیق کر رہے ہیں, اور پھر ان کا کیا کوئی مربوط نظام ہے صوبوں کے ساتھ کہ ان کی سوئل, ان کی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں پر ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہوں جو آنے والے وقت میں, جیسے اگر ہم صحرا کی بات کریں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی کوئی سرسبز و شاداب پودے نہیں اگائے جا سکتے, تو کیا ایسی کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے اور اس کی زمین کے مطابق نئے تجربوں کے نئے پودے جو ہیں وہ یہاں پر اگائے جائیں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. ایک تو جو نیشنل لیول پہ کوآرڈینیشن کولیبوریشن, تو جو ہمارے جو نیشنل سینٹر جو میں نے یہ شروع کیے ہیں اس حوالے سے ہم کوئی 5 ٹیمیں مختلف سبجیکٹس میں, ٹیشو کلچر, بایو ٹیکنالوجی, پریسیجن ایگریکلچر, لائف سٹاک میں, تو یہ ہم ٹنڈو جام یونیورسٹی جا کے ٹریننگ دے کے آئے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کی. اب جا رہے ہیں پشاور, لسبیلا. تو یہ کولیبوریشن اس طرح سے اگر ساری یونیورسٹیاں جو کہ اب موبلائز ہو گئی کر رہی ہیں تو, اور یہ جو آپ نے کہا کہ زوننگ کچھ کام فیصل آباد یونیورسٹی آف برانی نے مل کے کیا تھا اور زون بنائے ہیں کہ اس میں کون کون سی کراپ ہونی چاہیے, اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہم وہ کراپس تیار کریں ابھی سے جس پہ ریسرچ ہو رہی, تو یہ بہت ہی اہم ہے. اور میرا خیال کہ یہ پاکستان ایگریکلچر کونسل ہے, جیسے آپ نے کہا ایوب ریسرچ ہے جو سینٹر کا ادارہ بہت بڑا فیصل آباد میں, باقی پنجاب ایگریکلچر کوآرڈینیشن بورڈ ہے. لیکن اس میں مزید میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو ملا کے بہت زیادہ کوآرڈینیشن کی ابھی بھی ضرورت ہے. یقیناً وہ مربوط جتنا بھی رابطہ ہوگا اور نظام ہوگا اتنا ہی بہتر ایک ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ پاکستان کو مل سکے گا. پروفیسر ڈاکٹر قمر زمان, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کہاں کہاں آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں بارانی یونیورسٹی میں آنے سے قبل, اور کون کون سی فیلڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اب پاکستان کے اندر آپ اپنے ویژن کے مطابق تبدیلی لے کر آئیں گے؟ میں نے جی ایگریکلچر انجینئرنگ میں جو تھی انڈر گریجویٹ, میرا جو بائی پروفیشن میں ایگریکلچر انجینئر ہوں, انڈر گریجویٹ میں نے فیصل آباد یونیورسٹی سے کی. اس کے بعد میں ماسٹر بھی وہاں سے کیا ایگریکلچر مشینری میں. پھر میں نیو کیسل اپون ٹائن یونیورسٹی انگلینڈ سے, یہ اس وقت یہ نئی ٹیکنالوجی شروع ہوئی تھی پریسیجن ایگریکلچر, وہاں میں نے وہ سیکھا اور پی ایچ ڈی کی. پھر میں نے 3.5 سال یونیورسٹی آف فلوریڈا سٹی ریسرچ اینڈ ایجوکیشن سینٹر, وہاں یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی اور امپلیمنٹ کی. پھر اس کے بعد ٹوکیو یونیورسٹی ایگریکلچر ٹیکنالوجی میں تقریباً 1 سال رہا. اسی دوران پھر میرے سلیکشن ہو گئی ڈلہوزی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر. اب میں ادھر پروفیسر ہوں. تو وائلڈ بلو بیری کراپ تھی, اس پہ یہ پریسیجن ایگریکلچر ٹیکنالوجیز پہ میں نے کام کیا, ریسرچ پروگرام ڈیولپ کیا, لیبس ڈیولپ کی, اور اس میں 2 میرے پیٹنٹ ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ اس کا جو مین آبجیکٹیو ہے کہ جو بھی ایگریکلچر ریسورسز ہیں ان کو افیکٹولی اور ٹائملی اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا پلانٹ اینڈ سوائل وہ دی جائیں, نہ کہ یونیفارم. جیسا فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں دو بوری یوریا کی ڈال دیں, ہر جگہ پہ 2 بوری یوریا نہیں چاہیے. تو وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اس سے کیا ہوگا کہ ان پٹ یوز ایفیشنسی بڑھے گی. اور ہارویسٹنگ میں نے کام کیا, ہارویسٹر ایفیشنسی بڑھائی. جیسا کہ اب ویٹ میں میں دیکھتا ہوں کہ 15 سے 20% لاس ہو رہا. میکنائزیشن اول تو کم ہے, اگر ہے تو مشین ایفیشینٹ نہیں ہے, تو اس پہ بھی کام کیا. کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کے لیے, پر ایکڑ ییلڈ بڑھانے کے لیے, انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یہی میری 25 سال سے زیادہ کا جو ہے نا میرا ایکسپیرینس ہے ان ٹیکنالوجیز میں, جو کہ اب ہم نے یہاں پہ شروع کروائی ہے. یہاں پہ آپ اس کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں کروا رہے ہیں. اور آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حکومتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں, حکومت کی طرف سے آسانیاں بھی دی جا رہی ہیں, تحقیق پر بھی کام ہو رہا ہے. آپ کی یونیورسٹی سمیت پاکستان میں زراعت سے جڑے ہوئے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی خوراک کی بہتری کے لیے اور پاکستان کے اندر پودوں اور درختوں کی نئی اقسام کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. عام عوام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور کیا ان کے لیے بھی آسان ہے کہ جو خوراک کا اکثر بحران ہمیں پیش آ جاتا ہے اس پر قابو پانے میں وہ اپنی کچن گارڈننگ یا اور دیگر ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے وہ خود کو خود کفیل کر سکیں؟ دیکھیے یہ بھی بڑا اہم ہے, چونکہ یونیورسٹیاں جیسے آپ نے کہا اپنا کام کر رہی, گورنمنٹ بھی, تو لیکن ہر آدمی کی اپنی ایک ذمہ داری بھی ہے. ہاں کچن گارڈننگ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے,
پھر ایک پرائم منسٹر نے پروگرام شروع کیا تھا وہ جو مرغیوں کا اور بکریوں والا، وہ اگر چھوٹے چھوٹے کام ساتھ شروع ہو جائیں تو دوسرا یہ ہے کہ ٹریننگ پروگرام جو ہیں، پھر میں کہوں گا کہ وہ فارمر ٹریننگ پروگرام بھی زیادہ ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ایگریکلچر ریسورسز ہیں نا ان کو افیکٹولی اور ٹائملی یوز کر سکیں۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر قمر زمان، وائس چانسلر پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی آج کی ہماری مہمان شخصیت رہے، اور انہوں نے نہ صرف موجودہ حکومت کے جو خاص طور پر زراعت اور زرعی تحقیق کے انیشیٹوز ہیں ان پر بات کی، اور اس میں یونیورسٹیز کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں ان کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم مربوط ایک سسٹم کو ساتھ لے کر چلیں اور خاص طور پر مختلف جو صوبے ہیں ان کے درمیان، مختلف اداروں کے درمیان ایک رابطہ قاری کا سلسلہ جاری رہے تو بہت آسانی سے ہم اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ہوپ فل ہیں کہ ہماری زراعت جو ہے وہ بہترین طور پر آگے بڑھ رہی ہے، اور وزیر اعظم کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہم آنے والے وقت میں زرعی اہداف جو ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد